बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बड़ी जंगें जारी हैं। ईरान हथियार डालने के करीब पहुंच गया है। ईरानी नए सुप्रीम लीडर्स ज़ख्मी हो गए हैं। ये क्या कहानी है? दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ जंग जारी है। उस जंग में क्या डेवलपमेंट है और उसके क्या असरात जो है वो हमें देखने पड़ रहे हैं। और एक और जानिब लोकल सियासत में जब देखा जाए तो एक सूबे के गवर्नर बदल गए हैं तो दूसरे सूबे में काम की रफ्तार पर हम बात करेंगे कि किस तरह से चल रही है। ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोकल सियासत से शुरू हों तो सुबह सिंध के गवर्नर कल से जो खबरें आ रही थी वो फिर उन्होंने हलफ उठा लिया है। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं सुबह सिंध से, वो सिंध के गवर्नर बन गए हैं। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी को फारिग कर दिया गया है, उनकी छुट्टी करा दी गई है। उस पर भी एक सियासी बहस जारी है कि एमक्यूएम के कुछ लोगों का ख्याल है कि अब हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, जो कि नहीं छोड़ेंगे। मतलब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, होना ही नहीं है, ये तो एक आउट ऑफ क्वेश्चन चीज़ है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि कामरान टेसोरी इतनी देर गवर्नर कैसे रहे। आपको याद होगा कि पीडीएम दौर से लेकर और ख़ास तौर पे जब ये नई हुकूमत बनी 2024 में, तो उस वक्त से तो ये ख्याल था, बल्कि ये एक प्लान का हिस्सा था कि गवर्नरशिप जो है सिंध की वो नून लीग को मिलेगी। लेकिन कामरान टेसोरी अपने बलबूते पे कह लें, अपने सियासी वो जो है ना बंदोबस्त की बुनियाद पर चलते रहे। फाइनली पीपल्स पार्टी की वजह से जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में हम सब के सामने है कि किस तरह से वो जब बातचीत करते रहे सूबे की तकसीम के हवाले से, फिर मुख्तलिफ इजलासों में जो गवर्नर हाउस में हो रहे थे उसमें तनकीद करते रहे जिस तरह से सिंध हुकूमत पर। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में एक करारदाद भी पास की उनके ख़िलाफ़। और फाइनली आपको याद होगा कि आखिरी मुलाकात जो वज़ीर आज़म साहब के साथ थी सदर साहब की, जिसमें ये बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था और जिस पे बड़े तबसरे हुए कि वो बहुत गुस्से में दिखाई दिए थे। उसके बाद ये मामलात अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और फाइनली कामरान टेसोरी साहब छोड़ गए हैं गवर्नर हाउस, वहाँ से निकल गए हैं और निहाल हाशमी एक सियासी कारकुन गवर्नर हाउस में आ गए हैं। क्या नून लीग सिर्फ गवर्नरशिप होगी ये, या क्या नून लीग अपना सियासी किरदार जो है एक सूबे में वो भी हासिल करेगी? क्योंकि नून लीग उस तरह से सिंध में काम नहीं कर रही, उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर रही है जिस तरह से एक सियासी जमात को करना चाहिए। पूरे मुल्क में जब एक सियासी जमात कौमी सतह की जमात होने का दावा करती है तो उसको तमाम सूबों में मौजूद भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ गवर्नर की तब्दीली की हद तक नहीं होगा, ये एक बड़ी तब्दीली होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम काम के हवाले से देखें तो कामरान टेसोरी तो एतराज़ करते ही थे, बहुत से एतराज़ात होते हैं सिंध गवर्नमेंट पर और जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो सिंध हुकूमत ने ही एड्रेस करने हैं, उन्हीं ने उनका मसाइल का हल निकालना है। लेकिन एक जब हम वर्किंग के हवाले से देखें तो एक अच्छी चीज़ सामने नज़र आई है। गुल प्लाज़ा का वाक़या हमारे सामने है और उनके मुतासरीन के लिए वहाँ पर स्टॉल्स बना दिए गए हैं। एक्सपो सेंटर के करीब वो सारी तकरीब हुई है और साबिक सदर जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ुबैर मोती वाला, उन्होंने बातचीत करते हुए जो बताया सिंध गवर्नमेंट के हेल्प से, उनकी मदद से उन्होंने वो वहाँ पर उनको स्टॉल्स बना के दिए हैं, आर्जी दुकानें कह लें जिन लोगों के वहाँ पर बिजनेसेस थे। और उनका ख्याल ये है कि बहुत जल्द यानी इसी साल के अंदर उनको मुतबादिल उसी तरह से जिस तरह से गुल प्लाज़ा वाला मामला था का सेटअप था वैसा सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बड़े अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कि जहाँ पर हुकूमत और इंसामिया जो है मिलकर लोगों के मसाइल को हल कर रहे हो। तो हुकूमतों का काम तो यही है ना कि मसाइल हल करें, अदरवाइज़ वो जो तनकीद हो रही है वो तो फिर होगी, हर चीज़ पर होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, सिंध हुकूमत ने भी रमज़ान पैकेज का ऐलान किया हुआ है। अब हम अगर बात ही कर रहे हो काम के हवाले से तो वो तकरीबन 25 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का उनका प्लान है जो तकसीम भी हो रहा है। उसमें मेनली जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला जो था वो कार्ड जो है बेनज़ीर इनकम कार्ड उसके ज़रिए हो रहा है। लेकिन बहरहाल वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी तरफ पंजाब में एक बड़ा ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया गया 40 अरब रुपए का
جو لوگوں کو جس میں راشن کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ دی گئی ہے, اور یہ خصوصی طور پر یہ گرانٹ جو ہے 10,000 روپے تک کی اور بلکہ اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ کی مختلف فیزز میں لوگوں کو دی گئی ہے. یہ ظاہر ہے وہ طبقہ جو کم مراعات یافتہ ہے یا جو کم انکم والا گروپ ہے, جس کے مختلف پہلے سرویز کیے گئے, پورا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا, اس کی بنیاد پر یہ ساری تقسیم ہوئی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف اس کو اپڈیٹ کیا گیا بلکہ اناؤنس کیا گیا, بتایا گیا کہ وہ ہم کس لیول تک پہنچ گئے ہیں, کتنے کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں, ان کارڈز میں سے کتنے لوگوں نے وہ پیسے وصول کر لیے ہیں. تو یہ پنجاب حکومت کا جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اقدام ہے رمضان کے حوالے سے, ویسے تو اور بہت سارے پروگرامز جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ مائنورٹیز کے لیے ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, تجاوزات کے حوالے سے, جس طرح سے ابھی میں نے شاپس کا ذکر کیا, اسی طرح سے پنجاب میں بھی تجاوزات کا جب خاتمہ کیا گیا تو انہیں متبادل جو ذرائع مہیا کیے گئے ہیں کاروبار کے لیے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں رمضان پیکج کا, تو سندھ کا اور اس کے بعد یہ 40 ارب کا پیکج جو ہے پنجاب حکومت نے تقریباً اپنی تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے. اور اسی دوران وہ باتیں تو سنتے رہے ہم کے پی میں, لیکن کوئی خاص کام نظر نہیں آیا. اچھا, اگر کوئی ہوا ہے تو کمیونیکیٹ تو کے پی گورنمنٹ نے کرنا تھا, لیکن وہ خیر بتانے میں بھی اتنے ہی کمال ہے ان کا جتنا کرنے میں ہے, تو وہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو لوکل پالیٹکس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک جنگ بھی جاری ہے افغانستان کے ساتھ, جس میں گزشتہ رات کے حوالے سے بھی جب ہم ذکر کریں تو اس کی خبریں یہ ہے کہ پاکستان نے وہاں پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کو افغانستان میں وہاں پر بعض جگہوں پر اٹیک ہوئے ہیں. اور پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں بدامنی نہیں چاہتا, نہ کسی کو اس بات کی اجازت دی جائے گی. انفارچونیٹلی یہ ایک طویل جنگ ہے جو ہم مسلسل لڑ رہے ہیں, اور شاید ابھی اس میں وقت لگے گا کمپلیٹ ہونے میں. اور اس دوران میں دشمن کے وار بھی جاری ہیں. آج پھر جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت ایک SHO سمیت 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. پولیس والوں کی شہادتوں کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ, بڑا واقعہ اسلام آباد میں ہوا. واقعہ تو صرف یہ ہوا کہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا, اور کوئی تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ بند رہا خبروں کے مطابق, اور اس میں اسلام آباد سے پشاور جانے والی پرواز شاید ڈسٹرب ہوئی, اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے بعد 45-40 منٹ کے بعد ایئرپورٹ کھول دیا گیا, اور پھر روٹین میں فلائٹس آ گئی. یہ افطار سے کچھ دیر قبل یہ خبر پھیلی, یہ افواہ پھیلی کہ ایک ڈرون اٹیک ہو گیا اسلام آباد میں. اچھا, اس میں پھر ابھی تک چونکہ وہ باتیں ساری افواہوں کی تک اور خبروں کی حد تک ہیں جو کنفرم نہیں ہو رہی ہیں, لیکن I-8 کے بارے میں کہا گیا کہ شاید وہاں پر کوئی حملہ ہو گیا ہے یا کوئی روٹین کا کوئی ڈرون گر گیا ہے. اچھا, ایک تو وہ افواہیں پھیلانے والے بھی جو ہے نا وہ اس پہ چیزوں کو پھر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ہم. اصل مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے اچھا جو ایئرپورٹ پہ فلائٹس بند ہوئی ہے اس کے لیے اناؤنس یہ کیا گیا ہے کہ ٹیکنیکی طور پہ معمولی فلائٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے آپریشنل وجوہات کی بنا پر. اچھا, آپریشنل وجوہات کی بنا پر کوئی بھی ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے بند کیا جاتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر تھریٹ محسوس ہو کہیں بھی, تو لوگوں کی زندگیاں بچانا سب سے اہم چیز ہے. اگر اس حوالے سے حکومت نے کہیں بھی کوشش کی ہے چیزوں کو کنٹرول کر کے پاکستانیوں کی, انسانوں کی, لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے, تو اس کو ظاہر اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ اس طرح کی باتیں ان تمام سیکیورٹی ارینجمنٹس اسلام آباد اور لاہور, خاص طور پر آج القدس ریلیاں تھیں تو جس میں کچھ لوگوں کی طرف سے امریکی کونسلیٹ لاہور میں اور وہاں پر جو ڈپلومیٹک انکلیو یا کچھ اس قسم کا ریڈ زون کہہ لیں آپ, وہاں پر جانے کا جو معاملہ تھا تو کافی سیکیورٹی ٹائٹ کی ہوئی تھی حکومتیں دونوں جگہوں پہ, اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی. لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن انسانی جانوں کے بچت کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے شاید ناگزیر ہو جاتا ہے. ہم ایک ایسے فیز سے گزرے ہیں, یہ جو جنگ جب ہم بار بار بات کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ, اصل میں تو دہشت گردی کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات آف اینڈ آن رہیں گے. اور ان کو یہ جو سارے آپریشنز, یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ یہ ختم ہو جائیں اور یہ ٹینشن اور یہ تھریٹس, یہ خوف کی فضا ختم ہو جائے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا دونوں طرف سے جاری ہے.
پاکستان اس کو روک رہا ہے، اور وہ اب ظاہر ہے وہ شدت کم تو ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کے ٹھکانے، وہ سلیپنگ سیلز اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے لیے جہاں حکومت، جہاں فوج، جہاں متعلقہ ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں تمام پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس میں ویجیلنٹ رہیں، ان کی نظر رکھیں. جہاں پر کوئی مشکوک سرگرمیاں یا لوگ نظر آئیں، وہ حکومت کو یا جو متعلقہ ادارے ہوں، جو ریلیونٹ فورمز ہیں، وہاں پر اطلاع دیں تاکہ اس چیز کو مینیج کیا جائے، اس کو سیٹل کیا جائے. پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج بالکل کلیئر ہے کہ یہ اس میں کوئی جو ہے اگر مگر والی چیز نہیں ہے. اچھا، وہ ہمسائے ہیں، دوست ہیں، مسلمان ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں بار بار انہیں مارجن بھی دیا جاتا ہے، اس میں بات چیت کے لیے بھی تمام گنجائش موجود رہتی ہے. ہم کچھ عرصہ پہلے تک سنتے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے اور مختلف دوست ممالک کے ذریعے بھی بات چیت ہوئی، جس میں کوشش کیا گیا کہ وہ پاکستان کے موقف کو سمجھیں اور دہشت گردی کو روکیں، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے. ابھی تازہ ترین بھی ایک کچھ وفود کے حوالے سے جو ذکر ہوا، مولانا فضل الرحمان خلیل کی سربراہی میں جو وفد گیا افغانستان، اور وہ بھی بات چیت ہوئی ہے. تو پاکستان نے ہر اینگل سے، ہر طرح سے کوشش کی ہے، بات چیت کے ذریعے بھی، سمجھا کر بھی، دوست ممالک کے ذریعے بھی. لیکن جہاں پر پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ آئے گا، جہاں پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے سپاہیوں کی، فوجیوں کی، ان کے جان و مال کی بات ہوگی، وہاں پر اس کا رسک ہوگا. اس کے لیے پھر پاکستان اپنے دفاع کے لیے تمام ٹولز استعمال کر رہا ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے. دوسری جنگ جو جاری ہے وہ ایران کی جنگ ہے. امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. آج بھی ایران پر حملوں کے حوالے سے امریکہ کا بیان یہ ہے کہ آج بہت سخت اور اب تک کے سب سے بڑے حملے ہوں گے. دوسری طرف G7 کے جو سربراہان ہیں، جو ممالک ہیں، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی امریکہ سے کہ اب اس مسئلے کو ختم کیا جائے، یہ جنگ ختم ہو، اور وہ جو فیول کی ٹرانسپورٹیشن کا سارا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اپنا ہرمز کی جب بات کی جاتی ہے تو تاکہ وہ جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں پیٹرول کی ترسیل کے حوالے سے، اس کی دستیابی کے حوالے سے، وہ دور ہو جائے. تو امریکی صدر کا کہنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بالکل اس پر پہنچ گیا ہے، ہتھیار ڈالنے والا ہے. دوسری طرف پینٹاگون کے ذرائع سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، وہ زخمی ہیں اور چھپتے پھر رہے ہیں. چھپتے پھرنے کا تو پتہ نہیں وہ کیوں کہہ دیتے ہیں، وہ منظر عام پر اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں، لیکن آج ایرانی صدر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر پھر رہے تھے، تہران کی سڑکوں پہ نظر آئے ہیں. تو وہ دوسری طرف ایران کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مختلف جگہوں پر جس طرح سے تباہی مچ رہی ہے، اس میں اسرائیل میں بھی امریکی بحری بیڑے پر، ابراہم لنکن پر بھی حملہ کرنے کی خبریں ہیں. عراق میں ایک ان کا جہاز جو ہے، ری فیولنگ والا جہاز جو ہے، وہ تباہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایران کی جواب دینے کی سکت جو ہے وہ ابھی باقی ہے. ایران میں وہ سسٹم ابھی باقی ہے جس کی بنیاد پر ایران امریکہ کو اور اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، اور یہی بات جو ہے اس جنگ کو طول دیے جا رہی ہے. امریکی صدر کہہ تو رہے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، لیکن میں لاسٹ ٹائم بھی جیسے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ہتھیار ڈالنے والی ہوگی. یہ بات فائنلی اسی طرح ختم ہوگی کہ ایران کے بجائے امریکہ یہ کہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس پورے کر لیے ہیں اور اب ہم اس خطے سے جا رہے ہیں یا اس جنگ سے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ تو سلوشن ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ طاقتور تو ہے، اس کے پاس ہتھیار تو ہیں، بام بھی ہیں، وہ اسرائیل کے پاس بھی ہیں، اور وہ مسلسل بمباری کیے جا رہے ہیں. وہ اب تو مطلب تباہی، جنگیں تباہی لاتی ہیں، جنگیں بربادی لے کر آتی ہیں. جنگوں میں پھر موت کا رقص ہوتا ہے. جو بچے ایران کے بچے ہیں وہ بھی خدا کے بچے ہیں. اب تو یہ وہ امریکی سینیٹرز اور امریکی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو بچیوں کے اسکول پر حملہ ہوا ہے، 160 سے زیادہ بچیاں اپنی جانوں سے گئیں، وہ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. جنگ کوئی بھی ہو وہ تباہی ہے، لیکن یہاں پر جو سویلین آبادی پر اٹیکس ہو رہے ہیں، جو تباہی مچائی جا رہی ہے، جو بربادی ہو رہی ہے، وہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ طاقت کا اصول اگر چلتا رہے گا تو پھر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم نے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنائے تھے نا، اتنے بڑے بڑے فورم، اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل
اور دیگر بھی بہت سے اس طرح کے فورم ہیں، وہ اس لیے بنائے تھے تاکہ طاقت کا اصول نہ چلے، صرف وہ مائٹ از رائٹ والا اصول نہ چلے صرف، بلکہ بات چیت کے لیے بیٹھیں لوگ، لاجیکل بات ہو، جہاں کوئی خرابی ہو اس کو سیٹل کیا جائے، اس کی کریکشن ہو سکے. لیکن یہاں پر تو طاقت کا قانون چل رہا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کہتا ہے میں اٹیک کروں گا، میں مار دوں گا، میں جانشینوں کو بھی مار دوں گا. کیا اس طرح سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ اور آج اگر ایران کی باری ہے، مطلب ایران کی 100 غلطیاں ہوں گی، میں ایران کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کو ڈیفینڈ کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا تمام مسائل کا حل بمباری اور طاقت کے ذریعے. ایران تو بار بار اس جنگ کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے اب وہ جو خطے میں صورتحال ہے، سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہیں، خیر وزیر اعظم بھی وہاں گئے تھے، ظاہر پاکستان کا ایک ان کے ساتھ پیکٹ ہے دفاع کا. کیا پاکستان باقاعدہ اس جنگ میں انوالو ہو جائے گا؟ ہم پہلے سے ہی ظاہر اہل تشیع کی پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے، تو وہ مظاہرے اور اس طرح کی چیزیں اور ان کے جذباتی لگاؤ اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بھی مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں. یو اے ای میں بھی مسائل ہیں، تو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سعودی عربیہ میں اور یو اے ای میں موجود ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑا جو اماؤنٹ ہے زر مبادلہ کی، اس کا بھی ذریعہ ہے. پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے اس سارے معاملے سے نکلنے کے لیے، اور یہ اکیلے پاکستان سے نہیں نکالا جانا ہے، کہ مطلب پاکستان اس کا حل نہیں نکال سکتا. دنیا کی جو طاقتیں ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ کے ساتھ بیٹھیں بات کریں، تبھی ممکن ہے کہ ہم اس سے نکل سکیں، ورنہ اکانومی کے بھی مسائل ہیں. گزشتہ دنوں لاسٹ ویک میں آپ کو پتہ ہے جو پیٹرول کی جب قیمت بڑھی 55 روپے، اس پہ بہت تنقید ہوئی. آج پھر وہی معاملہ تھا، اوگرا نے اپنی سمری بھیجی، تقریباً کوئی 51 روپے کی شاید بات ہو رہی تھی کہ قیمتیں بڑھا دی جائیں، لیکن حکومت نے، وزیر اعظم نے ابھی اس وقت تو اعلان کیا کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. لیکن اگر یہ جنگ جاری رہی اور یہی صورتحال رہی سیکیورٹی کی، تو اگلے ہفتے میں اور اس سے اگلے ہفتے میں شاید یہ قیمتیں نہ رک سکیں. اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا، باقی سب چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، اور وہ جو اس کا مجموعی اثر جو آئے گا وہ پاکستان کی اکانومی پر اور ہر پاکستانی پر اچھا نہیں ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ چیزیں سیٹل ہو جائیں اور دنیا میں بھی پیس ہو اور ہمارے ہاں بھی ہو، اور ہم ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکیں. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.